अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। आज बात करेंगे मकामात मुक़द्दसा के हवाले से, ख़ास तौर पे मुसलमानों के क़िबला अव्वल। आपको मालूम है कि वो मुसलमानों की एक मुक़द्दस जगह है और उस पर भी अग़यार की तरफ से, सेहूनी ताकतों की तरफ से उस पर ज़ुल्म-ओ-सितम, वहाँ के लोगों के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम ढाए जा रहे हैं। अब तक 45,000 फ़लस्तीनी वहाँ पे कत्ल हो चुके हैं और इसके साथ-साथ दीगर जो हमारे मुसलमानों के मुक़द्दसात हैं, उनके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उनकी हैसियत क्या है, उनके आदाब क्या हैं, इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर सीनियर सहाफ़ी फ़ैज़ुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और फिर हमारे साथ मारूफ़ तज़कियाकार मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, सुबूक सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबूक सैयद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे क्योंकि इश्यूज़ सामने आ रहे हैं कुछ, क्योंकि आपको पता है कि मकाम क़िबला अव्वल के ऊपर जो जहारियत की जा रही है, वहाँ पे ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है। इसी ज़ेल में, क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी रंजिश पाई जाती है उनके दिलों में, तो इसी के ज़ेल में जब किसी दूसरे मुल्क की तरफ कुछ इस तरीके के कॉन्सर्ट्स करवाए जाएँगे, जहाँ पर मुसलमानों की ज़ाहिर-सी बात है एक अटैचमेंट भी है, उसको एक तक़द्दुस की निगाह से देखा जाता है उन जगहों को। वहाँ पर जब इस किस्म के कॉन्सर्ट्स होंगे, तो क्या इन इश्यूज़ से ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, यानी इस सिचुएशन के अंदर ऐसे कॉन्सर्ट्स होंगे, तो क्या मुसलमानों के दिल मजरूह होंगे या नहीं होंगे? यानी बात ये है, क्या ये वो वक़्त है कि मुसलमान कंट्रीज़ का ये किरदार होना चाहिए कि वो इस तरह के कॉन्सर्ट्स करवाएँ? बहुत शुक्रिया वली शेख साहब। अच्छा, ये जो बात आपने की है कि दिल मजरूह होंगे या नहीं होंगे, तो आपके इल्म में है कि फ़लस्तीन के वाक़े के साथ लाज़मी है, हम सब लोगों की एक बड़ी जज़्बाती वाबस्तगी है। और जज़्बाती वाबस्तगी के साथ-साथ आप ये भी देखें कि दुनिया में कहीं भी ज़ुल्म हो, लाज़मी नहीं है कि किसी मुसलमान मुल्क में ही ज़ुल्म हो, तो हम ये कहें कि बुरा हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी ज़ुल्म होता है, तो वहाँ पर लाज़मी है, इंसान है, इंसानों के दिल दुखते हैं। और अच्छा मुसलमान या अच्छा इंसान तो वो है कि वो तो वैसे भी इवन कि किसी को नाहक मार दिया जाए, भले जानवर ही क्यों ना हो। तो आपको पता है हमारे बचपन में तो मुर्गी ज़बह करते हुए हमारा दिल दुखता था। यानी किसी जानवर को ज़बह कर दें तब भी हमारा दिल दुखता था, तो जज़्बात तो हर जगह मौजूद होते हैं। लेकिन क्या इसके साथ-साथ जो कारोबार मुमलिकत है वो ख़त्म हो जाता है? क्या चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं? वो आपने बड़ा मशहूर है, सुना होगा कि जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहीं मातम भी होता है। तो ये चीज़ें तो आपस में मिल-जुल के चल चल रही होती हैं। तो वो क्या है ना, कभी खुशी कभी गम, ये तो सारा जो है वो सीन चलता रहता है। आपने जो बात कही कि मकामात मुक़द्दसा, तो असल में है कि जैसे लाहौर में बादशाही मस्जिद है, तो आप देखें कि बादशाही मस्जिद के हुदूद के अंदर तो कुछ भी नहीं होता और बादशाही मस्जिद की हुदूद के बाहर क्या कुछ नहीं होता। ये भी आप देख लें कि उसके दाएँ-बाएँ क्या कुछ होता है। तो जो लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा मुश्तइल हो रहे हैं, इतने जज़्बात में आ रहे हैं, वो कभी लाहौर के वाक़े पर मुश्तइल नहीं हुए। उसकी वजह ये है कि वो रूटीन में उन वाक़यात को देखते रहते हैं। तो जिन चीज़ों की आदत होती है, तो वो मिज़ाज में हिस्सा बन जाती हैं। तो जो चीज़ें रोज़ाना दिखाई देती हैं, उन पर आप इतने हसास नहीं होते। तो यहाँ पर भी मामला असल में ऐसे ही कुछ है। आप ये देख लें कि जो रियाज़ है, वो कहाँ पर वाक़ है और यमन और के बहरीन जो है कहाँ पर वाक़ है। तो आप अगर देखें तो वो ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये है ना कि आप क्या चाहते हैं? इंसानी समाज कैसा होना चाहिए? मतलब मेरे लिए आप तमाम आज़ादियाँ पसंद करते हैं। आप देख लें कि आप बैठे हुए हैं, फैज़ भाई बैठे हुए हैं, फैज़ भाई ने जो ड्रेस पहना हुआ है, पाकिस्तान के बहुत से मज़हबी लोगों के नज़दीक इस तरह का ड्रेस पहनना जज़्बात को मजरूह करता है। खुद फैज़ भाई जिस इलाके के हैं, इनके गाँव में जाएँ तो वहाँ बहुत से लोगों की ज ड्रेस देखकर उनके जज़्बात मजरूह हो जाएँगे। वो इनको तो मज़हबी इंसान समझना गवारा नहीं करेंगे। तो ये असल में नॉर्म्स होती हैं हर इलाके की, हर जगह की, तो लोग उसके मुताबिक चलते हैं। इत्तेफ़ाक की बात ये है कि ये अभी रियाद सीज़न था, मुझे वहाँ जाने का इत्तेफ़ाक हुआ और मैंने जाके सारा देखा। जो कुछ स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा, मैंने वहाँ पर वो कुछ नहीं देखा। मतलब मैं पाकिस्तान का जो 5 पाकिस्तान वीक था, उसमें मैंने देखा, पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, पाकिस्तान के जो स्कॉलर्स थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो पाकिस्तान उलमाए के कराम भी वहाँ म्यूज़िक पे जॉइन किया हुआ था ये कॉन्सर्ट वगैरह? जी, 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 मैं वहाँ पर मौजूद था और मैं बताऊँ कि सैन मतलब पाकिस्तान से बहुत हवाले से बेहतर था वहाँ पे, जो हो रहा था और उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको कि पाकिस्तानी ख़वातीन थीं।
اور وہ میوزک کو اور وہ جو پروگرام تھے ان کو انجوائے کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھیں۔ آپ یقین مانیں کہ میں نے مائک لیا اور میں نے کئی خواتین سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ایسا واقعہ تو آپ کے ساتھ نہیں پیش آیا جس سے کوئی آپ کی تکلیف ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، بوڑھی بوڑھی خواتین ہیں، میں آپ کو ویڈیو شیئر کر سکتا ہوں، ویل چیئر پر وہاں پر آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے پہلے گھٹن والے ماحول میں رہتے تھے، تو اب یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو پارکوں میں لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ ہم انجوائے کرتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ کئی خواتین ایسی تھیں، کیونکہ میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے، میں نے خود بنائی ہیں وہاں پہ اپنے شو کے لیے، تو وہ ہاتھوں میں تسبیحیں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یعنی مسجد بھی وہاں پر موجود ہے، کھانے پینے کی جگہ بھی وہاں پر موجود ہے، اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ وہاں پر موجود ہے۔ اب جو انجوائمنٹ ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں کہ انجوائمنٹ آپ کی مرضی کی ہونی چاہیے یا دوسری کی مرضی کی ہونی اور چاہیے۔ ایک حلال تو تفریح کا اگر بھی آپ کانسیپٹ ہے نا مسلمان کلچر میں، کیا چیز؟ ایک جو حلال تفریح ہے اس کا بھی ایک کانسیپٹ ہے نا ہاں، اس مسلمان کلچر میں، تو ظاہر ہے مسلمان جب اس طریقے کی حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ ایک ان کی حدود جو ہے اس سے وہ عروج کر جاتی ہے وہاں سے۔ اچھا یہ اس پر میں آپ کو جواب دوں گا کہ اصل میں اس کا بیسک پرابلم کیا ہے۔ تو اگر آپ مزید مجھ سے سوال کریں گے نا کہ وہ فرق کیا پیدا ہوا جی 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 کہ جو مختلف کیوں ہیں، تو اس پر جواب میں پھر بعد میں آپ کو دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس فیض اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ فیض اللہ خان صاحب آپ کے سامنے مسلمانوں آپ اس شعبے سے تعلق ہے کافی سالوں سے، مسلمانوں کے جذبات ان تمام ایشوز کے اوپر مجروح ہوتے ہیں۔ کانٹیکس ابھی یہ ہے، سچویشن یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ اسرائیل ایک ہی وقت میں 5 نیشنز کو ٹارگٹ کر رہا ہے وتھ امپینٹی، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے یا کانسرٹس کروانے چاہیے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے جہاں تک کنسرٹس کا تعلق ہے، اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھنا ہوگا۔ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عربیہ کے، ان کا ایک اپنا ویژن ہے۔ جب سے وہ آئے وہ اپنے ایک ویژن کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ اس میں کئی ایک چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ وہ یمن کی جنگ سے وہ پیچھے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں جو ایران کے ساتھ ایک چپقلش تھی سعودی عرب کی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی اور بڑی حد تک معاملات درست ہوئے ہیں۔ تو ایک تو ان کی یہ پالیسی ہے، اور پھر وہ ان کا جو اکانومی اپنے ملک کی بہتر کرنے کے حوالے سے، تیل پر انحصار ختم کرنے کے حوالے سے جو ان کے منصوبے تھے اس پہ کام ہوا، اور اسی کے ساتھ جو نیوم پروجیکٹ ہے سیاحت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، اور ریاض میں جو یہ مختلف ریاض سیزن کے عنوان سے جانے جاتے ہیں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ سعودی عرب میں اس طرح کی چیزیں اس سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھیں۔ سعودی عرب کا جو چونکہ پاکستانیوں سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک الگ طرح کا مقام ہے، ان کے بارے میں ایک الگ طرح سے سوچا جاتا ہے، اور سعودی عرب کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو مکہ مدینہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ مکہ مدینہ کے علاوہ بھی بہت ساری وہاں پر شہر موجود ہیں، ان کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کے اپنے کھانے ہیں، ان کا اپنا میوزک ہے، اور یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اور چونکہ بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی تھیں، اور اس طرح کے کانسرٹس جو تھے وہ سرکاری سرپرستی میں نہیں ہوتے تھے، لیکن اس سے ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ کانسرٹ جو ریاض میں ہونے پر ہمیں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے جس سے، وہی کانسرٹ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، سرکاری سرپرستی میں بھی ہوتا ہے، اور کئی ایک ممالک میں ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں ایک چیز ہونے پر ہمیں اتنا کیوں برا نہیں لگتا، اور سعودی عرب میں کوئی چیز ہونے پر اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ یہ ایک سوال ہم لوگوں کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک انٹرسٹنگ صورتحال تھی، گورنر ہاؤس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے سیشن چل رہے تھے، اور گورنر ہاؤس سے کوئی بمشکل ½ کلومیٹر فاصلے پر آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ چل رہا تھا۔ کوئی 40 ممالک سے جو فنکار تھے وہ اس میں شرکت کر رہے تھے، تو بیک وقت یعنی آدھے فرلانگ کے فاصلے پہ دونوں کام ہو رہے تھے۔ تو یہاں پر تو ہم اس طرح سے اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے پہلے جائزہ لینا چاہیے، اگر ایک چیز غلط ہے تو وہ پاکستان میں بھی غلط ہے، تو پھر وہ سعودی عرب میں بھی غلط ہے۔ پاکستان میں وہ چیز صحیح ہے، سعودی عرب میں غلط ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اب غلط تو دونوں جگہ غلط ہونے چاہیے۔ تو ہم اپنے سے زیادہ کہیں ہمیں ان کی فکر لگ جاتی ہے، تو پہلے تو ہمیں اس جو رویہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک ان کی بات ہے، چونکہ جو آپ نے ذکر کیا کہ قبلہ اول کی صورتحال ہے، فلسطین میں جو معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب سمیت تمام جو عرب ممالک ہیں ان سے بہت زیادہ اس معاملے پر یعنی جارحانہ پالیسی اختیار کرنے کی توقع تھی کہ وہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں عالمی دنیا کے سامنے لے کر جائیں، اور جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔
لیکن وہ اس طرح کی پیش رفت جو ہے دیکھنے میں نہیں آ رہی. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ سوال ہے، اگر یہی کانسرٹ ان دنوں تہران میں ہوتا تو ہمارا کیا رسپانس ہوتا؟ آپ یعنی سعودی عرب میں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تو چلیں کہیں بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر ایران میں ہو رہا ہوتا تو یقینی طور پر ہم لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے اور احتجاج کر رہے ہوتے. تو یہ جو ہمارے رویے ہیں اس کو پہلے ہمیں اپنے طور پر اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کوئی چیز ایک جگہ حلال دوسری جگہ حرام نہیں ہوتی. اگر وہ حرام ہے غلط ہے تو وہ سب جگہ غلط ہے، اور اگر پھر میرے لیے صحیح ہے تو پھر میں اس کو دوسرے کے لیے غلط قرار نہ دوں. اور سعودی عرب کا چونکہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو مکہ مدینہ کی وجہ سے بہت زیادہ مقدس ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ اس حوالے سے جی، وہ ایک سرزمین جو ہے بہت ایسوسیشن ہے. زیادہ تقدیس کی حامل ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سبوق صاحب نے یہ بات کی، جو وہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کا اپنا ایک کلچر بھی ہے، اپنا ایک مزاج بھی ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. اس سے میرے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد وہ سوال سبوق سید صاحب سے کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار سبوق سید صاحب. سبوق صاحب بریک سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے فیض اللہ خان صاحب، آپ نے بھی گفتگو فرمائی اور آپ دونوں نے کلچر کا حوالہ دیا کہ وہاں پر ایک کلچر ہے، مسلمانوں کا ایک کلچر ہے، مگر مسلمانوں کے کلچر میں جینیفر لوپس وغیرہ یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یعنی یہ تو ایک ویسٹرنائزیشن ہے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ایک ماڈرن بننے کے چکر میں حدود سے تجاوز کیا جا رہا ہے. اچھا، بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کر دیا، اور میری خواہش تھی کہ آپ یہ سوال ضرور یہ بنیاد ہی یہ سوال. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ریاض ویک جو ہوتا ہے، ریاض سیزن جسے بولتے ہیں، یہ 4 مہینوں پر مشتمل ہے. اور سعودی عرب میں، اور ریاض آپ کو پتا ہے کیپٹل آف سعودی عربیہ ہے، وہاں پہ 80 کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ بیک وقت موجود ہوتے ہوں. ہیں. ریاض بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، اور ریاض بہت ہی بڑا ہے. آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب کا رقبہ پاکستان سے زیادہ ہے، آبادی بہت کم ہے لیکن رقبہ بہت زیادہ ہے. اور وہاں پر اصل میں ایشو یہ ہوا ریاض کے اندر، یہ ہم نے پوچھا وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی کہ یہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں سارا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہندو بھی ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں، یہاں مسلمان ہیں، یہاں کرسچن ہیں، یہاں جیوز ہیں، یہاں پر کالے بھی ہیں، یہاں پر گورے بھی ہیں، یہاں افریقہ کے بھی ہیں، یہاں ایشین بھی ہیں. تو یہ جو سارے دنیا کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں، تو یہ کچھ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر رہتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس ڈائیورسٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے جو ایک گلوبل سٹیزن شپ کے اندر ہونا چاہیے. جی. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی کلچر ہیں ان سب کو ہم ریاض سیزن کے دوران سیلیبریٹ کریں. اور وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک ہفتہ پاکستان کا ہے، ایک ہفتہ انڈیا کا ہے، ایک ہفتہ انڈونیزیا کا ہے، ایک ہفتہ امریکہ کا ہے، ایک ہفتہ یورپ کا ہے. تو اصل میں جب پاکستان کا انڈیا کا ویک تھا تو اس وقت وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوئی. اب کیونکہ جو امریکنز کا ویک تھا، جو جرمنی کا ویک ہے، جو سویڈن کا ویک ہے، جو شری لنکا کا ویک ہے، وہاں پر جب چیزیں ہونا شروع ہوئی تو ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. اب میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جب پاکستان کا ویک تھا تو پاکستان کی ویک کو لیڈ پاکستانی ایمبیسی کر رہی تھی. وہ جتنے بھی گلوکار ہیں، کرکٹرز ہیں، ان لوگوں کو پاکستانی ایمبیسی انوائٹ کر رہی تھی. اور جس ملک کا ویک ہوتا ہے اس کو اس ملک کا ایمبیسڈر آ کے اس کا افتتاح کرتا ہے. سعودی عرب کا ایک پارک ہے جس کا نام سعودی پارک ہے، انہوں نے صرف وہ پارک دیا ہوا ہے کہ آپ سب لوگ آئیں، ایک دوسرے کے کلچر کو دیکھیں، ایک دوسرے کے میوزک کو دیکھیں، ایک دوسرے کے فوڈ کو دیکھیں، ایک دوسرے کے لوگوں کو دیکھیں وہ لینگویج کون سی بولتے ہیں. تو وہاں پر جس پاکستان کا ہے تو اردو زبان کے حوالے سے بینر وغیرہ بھی باعث ہو جاتے ہیں، لیکن جب امریکنز آتے ہیں تو سارا امریکہ کا سارا وہ ماحول بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب مسئلہ ہے کہ مجھے کہ جب امریکہ کا ویک منایا جائے تو ابرار الحق کو گانے کے لیے بلایا جائے وہاں پہ. جب امریکہ کا ویک ہوگا تو امریکنز کو بلایا جائے گا، جب جرمنی کا ہوگا تو جرمن گلوکاروں کو بلایا جائے گا. ایسا تو نہیں ہوگا نا. اچھا، پھر دوسری بات ایک اور میں بتاؤں تو یہ تو صرف 4 کا کھیل. وہاں پر ایک اور ہے، وہ ہے بولیوارڈ ورلڈ، ایک بہت بڑی جگہ ہے. آپ نے اگر اسلام آباد کا F9 پارک ہو تو اس کو 10 گنا بڑا کر لیں. یعنی اسلام آباد کا جو بڑا پارک ہے نا جی. پاکستان کا، وہ کہا جاتا ہے. اتنی بڑی جگہ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی جھیل بنائی گئی ہے مصنوعی.
اس جھیل کے کنارے 50 ملکوں کے پویلین بنائے گئے ہیں۔ آپ جو ہی امریکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے آپ امریکہ میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے امریکنز ہیں۔ آپ ایران میں داخل ہوں گے تو وہاں پر ایرانی موسیقی بھی ہے، ایرانی رقص بھی ہے، ایرانی کلچر بھی ہے، ایرانی خطاطی بھی ہو رہی ہے، ہر چیز ایران کے مطابق ہو رہی ہے۔ آپ وہیں سے جو کینیڈا کے داخل ہوں گے تو اچانک سے لگے گا کہ آپ واقعتاً کینیڈا میں داخل ہیں، کیونکہ جو بلڈنگ کا سٹرکچر ہے ہر چیز ساری اس کے مطابق ہے۔ تو وہ اصل میں جو چیز اہلیان پاکستان تک نہیں پہنچ سکی، یا وہ لوگ جو اسلام کی محبت میں بے انتہا تڑپ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان تک جو چیز نہیں پہنچ سکی کہ وہ اس کا پیچھے فلاسفی نہیں پہنچ سکی کہ وہ جو پیچھے گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ کعبہ کے بارے میں جو وہاں پر بات چیت کی گئی، تو آپ کو جی کہتے ہیں سعودی گورنمنٹ نے خود اس کی تصدیق کر دی کہ وہاں پر ہر جو کعبہ نہیں ہوتی، اور کعبہ جو ہے یہ تھوڑا سا مستطیل بھی ہے، اس طرح کا نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ وہاں پر کعبہ تھا بھی نہیں، آپ نے لائٹ سے ایک چیز کو جو ہے خود سے جسٹ امیجن کر لیا، اور پھر فوٹو شاپ کا اور فیک کمال یہ تھا کہ آپ نے ساری چیزوں کے ساتھ ملا کر چیزیں ایسی بنا دی کہ تاکہ جذبات کو مشتعل کیا جائے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر کلچر سے زیادہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے، اور ہم اس پولیٹیکل ایجنڈا کو لے کر چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فیض صاحب نے بات کی شروع میں کہ جو محمد بن سلمان ہے ان کا ایک ویژن ہے، وہ کیونکہ چاہ رہے ہیں جی کہ اب سعودی عرب کا یہ جو تشخص ہے، ہم نے ایک خاص تشخص بنایا، اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں جا کر 50 سال کے لیے، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں سعودی عرب سے پورا ایک طیارہ آیا جی جس 130 سے، اور 50 بڑی کمپنیاں جو پاکستان میں آئی ہیں، پاکستان کے ساتھ آ کے وہ ایگریمنٹ کر پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ پوری دنیا میں ایک نئی فائنڈنگز کے لیے جا رہے ہیں کہ ہاں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سعودی عرب کو زیادہ سٹرونگ کر سکتے ہیں، زیادہ مستحکم بنا سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں فیول استعمال ہو رہا ہے، وہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب دنیا ساری جا رہی ہے الیکٹرک کے اوپر، تو مجھے بتائیں کہ وہ نئی اکانومی زون تلاش کرنے جائیں گے نا؟ تو ہم اصل میں صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی نماز روزے کے حوالے سے جی باقی چیزیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ مسجد حرام کی کتنی وسعت ہو رہی ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ مسجد نبوی میں کتنی وسعت ہو رہی ہے؟ تو وہاں پر یہ بھی کیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی جو وہ ٹائٹل اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ خادم الحرمین شریفین کا پسند کرتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ ہماری آواز ہے وہ یہ والا لگانا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے دماغوں میں پولیٹیکل آئیڈیاز اور ایجنڈاز ہوتے ہیں جس کے تحت ہم چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سبوک صاحب آپ جی کی میں فیض اللہ صاحب سے یہ آپ ہی کے کمنٹ کو آگے بڑھاؤں گا کہ کیا ہم اس انکنسسٹنسی نہیں دیکھتے کہ ایک طرف ہم اسلام کی آئیڈینٹی ہم خادم حرمین شریفین اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں؟ یا تو انکنسسٹنسی جیسے فار ایگزامپل اگر ویسٹرنس ہیں، ہم امریکنس کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی بلیف سسٹم میں کافی کنسسٹنسی ہے، اگر وہ کوئی فحاشی کے کام کر رہے ہیں تو ان کے بلیف سسٹم ایسا ہی ہے، وہ مطابقت رکھتا ہے، مگر ہم ایک طرف بات کریں اسلام کی، دوسری طرف ہم بات کریں یہ کیا بالکل ہی متضاد چیزیں نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے سعودی عرب کا جہاں تک معاملہ ہے نا، جو آل سعود جس کو کہتے ہیں، سعود فیملی جن کی حکمرانی ہے گزشتہ خاصے عرصے سے، کئی دہائیوں سے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا ایک پس منظر تھا خاص، اور مذہبی طور پر بھی وہ اپنے عقائد کے حوالے سے اس وقت بہت زیادہ متحرک تھے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں کئی مساجد، یورپ میں خاص طور پر، بلکہ پاکستان میں بھی وہ وہاں پر مساجد اور اسلامک سینٹرز بناتے رہے، اور وہاں پر قرآن پاک کی تقسیم ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، یہ پہلے بھی ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں۔ اب وہ اس کا حجم بہت کم ہو گیا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اب جو حالیہ عرصے میں جیسے محمد بن سلمان کے حوالے سے ہم نے بات کی، ان کا ویژن اپنے پیشروؤں سے مختلف تھا، یعنی کاروباری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو عرب شیوخ ہیں، عرب حکمران ہیں، یہ اپنے کاروباری معاملات میں بہت تیز اور ذہین لوگ ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اپنے ممالک کے عوام کو تو بہرحال انہوں نے وہ تمام چیزیں دی ہیں جس کے بارے میں ہم جیسے ممالک شاید تصور بھی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس سے ایک مختلف راستہ اختیار کیا جس کو کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان کا ویژن ہے، اور وہاں پر ایسی کئی چیزیں ہوئیں، یعنی خواتین کو وہاں ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی، محرم کے مسائل تھے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں۔ اب وہاں بہت ساری خواتین جابز کرتی ہیں، تو وہ بہت سارے ایسے کام جو پہلے نہیں ہوتے تھے محمد بن سلمان کی صورت میں اب وہ اپنے اس ویژن کے مطابق وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔
اور دوسری بات اس کانسرٹ کے حوالے سے، چونکہ ایک چیز کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں، جو حالیہ تصاویر وائرل ہوئیں، یہ سبوق صاحب نے بھی اس کی بات کی، تو اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا سعودی حکام یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ 2023 میں کوئی باکسنگ کا میچ تھا اور اس میں کوئی اسکرین اس طرح کی نصب کی گئی تھی کہ چاروں طرف سے لوگ اس کو دیکھ سکیں میچ کو، تو وہی اسکرین جو ہے اس کا کوئی فوٹو شاپ ہوا اور اس میں پھر جو ہے مجسمے بھی لگا دیے گئے، اور پھر وہ فوٹو شاپ اور پھر جو جعلی خبروں کا ایک طوفان اٹھتا ہے، تو وہ اصل چیز کہیں دب جاتی ہے اور جھوٹی خبریں اور غلط جو تصاویر ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ وائرل ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک تصویر یہ کہہ کر وائرل ہوئی جس میں ایک خاتون کو دکھایا گیا کہ اس نے ایک تلوار پکڑی ہوئی ہے، جو کہ یعنی اس تلوار کی دو نوکیں، اور جی اس کو بھی ایک سیدنا علی کی تلوار سے تشبیہ دی گئی۔ تو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ نیو یارک میں کوئی شو ہوا تھا، اس میں وہ جو ماڈل تھی اچھا اس نے وہ کیا تھا۔ تو ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی خبر آتی ہے، خاص طور پہ سوشل سوشل میڈیا پہ، میڈیا پہ اس کی تصدیق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی جب تک کسی مصدقہ ذریعے سے اس کی کوئی تصدیق تردید نہیں ہو، تو اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی بات کرتے ہوئے بہتر لگتا ہے۔ یعنی کانسرٹ کے اوپر ہونے نہ ہونا یہ تو ایک چیز ہے جو ہوئی ہے وہاں پر، لیکن اس کے ساتھ جو جعلی چیزیں وائرل ہوئی ہیں اور اس کو پھر کنیکٹ کر دیا گیا، یہ بہت خطرناک عمل ہوتا ہے۔ تو اس کا جو تدارک ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر سبوق سید صاحب سے ایک اور سوال کریں گے۔ شامدید ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سبوق سید صاحب، معروف تجزیہ نگار۔ سبوق صاحب، آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں ایک اور سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا ترقی کے نام پر ہم اپنا تشخص یہ سب کچھ کھو دیں؟ ترقی کے اور بھی تو مواقع ہیں، اور بھی تو طریقے ہیں جس سے ترقی کی جا سکتی ہے، فار ایگزامپل انوویشن ہے، مگر اس قسم کی چیز ہمیں نہیں دکھتی۔ ہمیں ترقی کے لیے کیا صرف یہی راستے ملے ہیں کہ جس سے ہم تشخص، اپنا کلچر، اپنی آئیڈینٹی لوز کر جائیں؟ تو مجھے بتائیے فحاشی کی تعریف، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوہستان میں اور عورت کا گھر سے باہر نکلنا ہی فحاشی ہے، اور ایک مسلک کے علماء ہیں، اسی مسلک کے علماء کراچی میں بیٹھے، ان کے نزدیک حجاب میں لڑکی کو دینا ٹھیک ہے، یہاں پر لڑکی کو پڑھانا ہی فحش۔ آپ پاکستان اور چلا سے سفر کا آغاز کریں اور فحاشی کی تعریفیں پوچھنا شروع ہو جائیں، کراچی تک فحاشی کی تعریف ہی لوٹ ہو جائے گی۔ تو اصل میں یہ چیزیں جس طرح دہشت گردی کی متفقہ تعریف آج تک انسانیت دریافت نہیں کر سکی اور بڑے بڑے اذہان مل کر بھی نہیں بتا سکے، اس طرح فحاشی کی تعریف بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، جی لوگ آپس میں ملنا جلنا چاہتے ہیں، لوگ یہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات وہی بات جو میں نے آپ کے ساتھ کی کہ دیکھیں انڈسٹری کہاں پر ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے جب ہم جرنلزم کرتے تھے تو ہم خبریں لکھتے تھے اور اخبار میں دیتے تھے، اخبار والے چھاپ دیتے تھے، اور کوئی کمپیوٹر وغیرہ کا سین پارٹ نہیں ہوتا تھا، وہ کمپوزر ایک بٹھایا ہوتا تھا ساری چیزیں۔ لیکن کیا آج بھی اسی طرح؟ آج انڈسٹری چینج ہو گئی ہے، آج حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اور جو ہی حالات تبدیل ہوتے ہیں، اب اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جب ایک دن انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے ہمارے بچوں کے اتنے بڑے پرابلم کریٹ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو پاکستانی بچوں کو پروجیکٹ ملنا بند ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ تو اب آپ کہیں جی کہ میں اپنے والد صاحب کو، اپنی والدہ کو بٹھا کے یہ سمجھاؤں کہ انٹرنیٹ اصل میں کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم لوگوں نے تو اس کے بغیر پوری زندگی گزاری ہے۔ تو ایک ٹائم پر آپ اپنی زندگی بڑے مزے سے گزار سکتے تھے۔ آج کل کے دور میں اگر آپ کا موبائل بند ہے تو آپ کی وہ ماں جو انٹرنیٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتی وہ بھی پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حالات کے ساتھ ساتھ مارکیٹ بدلتی ہے، جب مارکیٹ بدل جاتی ہے تو پھر آپ کو نیٹ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور اگر وہ کر لیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے، اور اگر وہ نہ کریں تو آپ کہتے ہیں یہ بدو کے بدو ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، دنیا کہاں چلے گئی، لوگ مان پہ چلے گئے ہیں اور آپ لوگ کہاں پہ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ ہمارے یہاں اپنے رویوں میں اور تفہیم مسئلہ میں تضادات موجود ہیں، ہم بات کو سمجھنے میں ہمارے پرابلم جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن یہ بہت اچھا ہے، اور آپ جیسے دوست پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں تو کم باتیں کھلتی ہیں، لوگوں کے دل دماغ تک بات پہنچ، لڑائی کچھ نہیں ہے،
फैज़ साहब का नुक्ता नज़र है, मेरा नुक्ता नज़र है, आपका नुक्ता नज़र है, हम नुक्ता नज़र बयान करते हैं। तो नुक्ता नज़र बयान करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। खुद हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बहुत से मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर मौजूद है। जी। वजह क्या है कि यहाँ गुफ्तगू नहीं होती। शगुफ तो साहब बस मसला ये आखिरी है मिनट कि होगा हमारे पास ये। जी। सॉरी, जी, जी, जी। अच्छा मैं बात करूँ? अच्छा जी, हाँ, जी, जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात को समझने के लिए ना, बात का पूरा पस मंज़र आपके सामने होना चाहिए, तस्वीर पूरी आपके सामने होनी चाहिए। टुकड़ों में चीज़ें होंगी, तो तज्ज़िया भी टुकड़ों में होगा और अगर तस्वीर पूरी होगी, तो फिर बात भी खुलकर होगी और मसले को समझने में भी आसानी होगी। बहुत जी। खूबसूरत आपसे बात की और ख़ास तौर पे जो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट से आपने हमारे नाज़रीन को आगाह किया है, मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। फैज़ुल्लाह साहब, प्रिंसिपली क्या जो मुक़द्दस मकामात हैं, उनके कोई आदाब, उनके कोई प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कोई तकाज़े होने चाहिए या नहीं? देखिए, जो मुक़द्दस मकामात हैं, चाहे बैतुल मक़दस हो या फिर मक्का मदीना हो या इसी तरह दीगर मज़ाहिब के, उनके तो अपने एक आदाब होते हैं। जो यहाँ पर जो मक्का मदीना और जो उसकी हुदूद है, जी। जो मुतय्यन करदा है, उस हवाले से कई एक जो उसूल हैं वो तो मुतय्यन है और उस पर उसी के मुताबिक अमल हो रहा है। दूसरा मैंने बोला कि वहाँ पर तो मक्का मदीना में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही, लेकिन रियाज़ चूँकि सऊदी अरबिया का ही एक हिस्सा है, तो उसकी वजह से जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर बात होती है। और ज़्यादा बात होने की एक वजह ये भी है कि माज़ी में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो अब वो इसलिए वो मौज़ू जो है ज़ेर बहस होता है। तो वो जो मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ पर यानी मक्का मदीना में तो इस तरह की कोई चीज़ अभी तक नहीं हुई, हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन ये रियाज़ सीज़न और फिर इस तरह की दीगर चीज़ें, अब ये उनका मामला है, वो इसको लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पाकिस्तान से बैठकर उसके ऊपर हम कोई बात तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फिर ये भी ज़रूरी है कि हम अपने भी हालात का जायज़ा ले लें कि हम फिर कहाँ पर खड़े हैं। बहुत खूब, अच्छा, बहुत। फरीद जी, साहब, एक जी, छोटा-सा कमेंट मैं करना चाहूँगा जी, कि ये ठीक है कि मक्का और मदीना में ये नहीं हो रही, लेकिन आप ये देख लें ना कि पाकिस्तान से या इंडिया से या और मुल्कों से जो भिखारी जाते हैं, वो हुँ, पाकिस्तान का नाम वहाँ बदनाम करते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो दुकानें हैं, वहाँ पर सुबह शाम रेट बदल देते हैं। तो कुरान में और हदीस में सराहतन इन चीज़ों की ममानियत आई है। उस पर कोई बात नहीं करता कि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है और इस पर हमें सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें वैसे में बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप वो चीज़ें जिन पर कुरान ने ज़ख़ीरा-अंदोज़ी की मतलब मज़म्मत बयान फ़रमाई है, चीज़ों को जानबूझकर महँगा करने की मज़म्मत बयान फ़रमाई है, वहाँ पर हम बात नहीं कर रहे और वहाँ पर हमारे यही पाकिस्तानी भाई कर रहे होते हैं। और हुँ, इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ कि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान जी, 16,000 पाकिस्तानी कंपनियाँ रियाज़ में रजिस्टर्ड हुई हैं जी। कारोबार करने के लिए। तो जब अच्छा, ये 16,000 यहाँ से जाएँगे जी, और ये सिर्फ एक वकील के पास, ऐसा नहीं है कि मैं जी, बहुत सी की बात करूँ, सिर्फ एक वकील है, उसके पास रजिस्टर हुई है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर इश्यू ये है कि जब ये पाकिस्तान से लोग जाते हैं, आपको पता है ये भी डिफरेंट पस मंज़र के होते हैं। जी। किसी का मसलक क्या है, किसी का मज़हब क्या है, किसी का इलाका कौन-सा है, तो वहाँ पर भी कन्फ्रंटेशन का खतरा है। तो उस कन्फ्रंटेशन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें और जी। लोगों को बताएँ कि हाँ, सोसाइटी डाइवर्स होती है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे मेहमानों का कि उन्होंने ख़ास तौर पे ये जो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट था इस कॉन्सर्ट को लेके वो भी क्लियर किया और उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाई और ख़ास तौर पे जब हम एक ही वक्त में दो अपोजिट व्यूज़ रखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमें तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। एक तरफ हम तकद्दुस, मुक़द्दस टाइटल्स अपने साथ लगाएँगे, दूसरी तरफ हम गैर इस्लामी काम करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग हमें तनकीद का निशाना बनाएँगे। और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के इशू के ऊपर जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने होगी कि एक तरफ मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा होगा, दूसरी तरफ हम कॉन्सर्ट्स कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग इसके ऊपर शुबहात का शिकार होंगे, लोग इसके ऊपर तनकीद का भी निशाना बनाएँगे इन चीज़ों को कि जब मुसलमानों के ऊपर इतने जुल्म सितम ढाया जा रहा है, तो मुसलमानों को कोई किरदार अपनाना चाहिए था, कोई ऐसा अमल दरामद करना चाहिए था कि जिससे मुसलमानों को जेनोसाइड रुके। मगर आप देख रहे हैं कि मुसलमान ना कोई रोल अदा कर रहे हैं और उसके बजाय उसके उस कॉन्ट्ररी टू दैट वो एक ऐसे काम कर रहे हैं जैसे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।